صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नूर सार के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन का अस्माए बारी ताला में से एक किस्म मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल-मुक़्तदिरु जल्ला जलालहू, कुदरत रखने वाला। इससे मुराद वो ज़ात है कि जिसके हुक्म के ताबे सारी कायनात है और हर चीज़ उसी की कुदरत में है, कोई चीज़ उसकी कुदरत से बाहर नहीं है, और वो अल्लाह ताला है। ये इस मुबारक कुरान मजीद में 4 मकामात पर ज़िक्र हुआ है। चुनांचे एक मकाम पर इरशाद बारी ताला है, वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। नाज़रीन किराम, तारीख़ और मुल्कों की तारीख़ में कुछ अय्याम जो होते हैं वो बड़े अहम होते हैं और कौमें उन अय्याम पे फ़ख्र करती हैं, और कुछ अय्याम ऐसे होते हैं जिस वक्त कौमों पे एक जो है वो नदामत और शर्मिंदगी तारी होती है और दुख के लम्हात होते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी कौम की तारीख़ में भी हम देखते हैं कि जब हम 6 सितंबर 1965 की बात करते हैं और हमारे जिस तरह बहादुर हमारी अफवाज ने जो था दुश्मन के जो दांत खट्टे किए थे, तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होता है। फिर हम देखते हैं कि 1974 में जब अल्लाह ताला के फजल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 सितंबर 1974 को ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ हो गया इस मुल्क में क़यामत तक के लिए, वो दिन भी हमारे लिए बाइस फ़ख्र था। और फिर जो 14 अगस्त 1947 जिस दिन अल्लाह करीम ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक के तसद्दुक़ हमें ये इस्लामी रियासत अता की थी, ये देश जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब देश है, ये हमें अता हुआ था। वो दिन भी हमारे लिए एक यादगार दिन, काबिल फ़ख्र दिन है। लेकिन कभी कभी जो हमें अफसोस के अपने अय्याम जो याद आते हैं, जिनमें 16 दिसंबर 1971 का दिन जब आता है तो हमारे ज़ख्मी दिल जो हैं वो हमारे ज़ख्म फिर ताज़ा हो जाते हैं। लेकिन ये जब 1971 में 16 दिसंबर को सकूत ढाका हुआ था, जब पाकिस्तान का एक बाजू कट गया, हमारा वतन कट गया, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम फरमाया, कुदरत का हुस्न इंतज़ाम था कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा एक मोहसिन पाकिस्तान अता कर दिया। जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हॉलैंड को छोड़ के पाकिस्तान आ जाते हैं, और डॉक्टर समर मुबारक भी किसी बाहर के मुल्क में थे, वो भी आ जाते हैं। सुल्तान बशीरुद्दीन साहब जो हैं वो भी आ जाते हैं पाकिस्तान, और दीगर साइंसदान भी। वो पूरी एक टीम का काम है, लेकिन इसको लीड जिस आदमी ने किया इस टीम को, उसका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान था। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मोहसिन पाकिस्तान से, और हमारे यहाँ तो फिर आपको पता है मोहसिन जो होते हैं उनके साथ जो हम सलूक करते हैं वो एहसान दानिश ने बयान कर दिया था। यहाँ तो लोग अपने मोहसिनों पर जुल्म करते हैं, सरे रा उगने वाले हर शजर को सोचना होगा। हमने फिर क्या किया, अपने जो थे हीरो थे, तो ये बदनसीबी की बात है, जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है तो फिर तो हम उसका मिज़ार भी बना देते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उसके जो कारनामे हैं वो उस हीरो को जिस तरह हमें अप्रिशिएट करना चाहिए था, जिस तरह हमें उसका अपनी नौजवान नस्ल को मुतारिफ़ कराना चाहिए था, हमने तो उसे कैद करके और एक मुजरिम की जिस तरह होता है रखते हैं, उनको इस तरह हमने रखा। किन अहवाल में थे, मैंने जब एक दफ़ा एक टीवी प्रोग्राम में उनका इंटरव्यू देखा तो उनके पाँव में एक टूटी हुई चप्पल पहने हुए वो शख्स बैठा हुआ था, तो मुझे तो वो जब याद आता है बहुत तकलीफ़ होती है। बहरहाल ये कौम के लिए एक हमारा दिन जो हम दबे हुए थे, और हमारा अज़ली और अब्दी दुश्मन जो भारत है, जो कभी हमारा दोस्त हो नहीं सकता, जो मर्ज़ी कर लें। यहाँ हुक्मरानों ने आके बड़े बड़े मोहब्बत के पैगाम भेजे, बड़ी शमें जलाई, लेकिन वो कभी हमें जो है मुआफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान हमारा जो दुश्मन है, उसने, आपको याद होगा कि 1998 में मई के महीने में ही उसने भी जो था
وہ اس وقت دھماکہ کر دیا، ایٹمی دھماکہ کر دیا تھا۔ یہ 11 مئی 1998 کو اس نے دھماکہ جب کیا تو اس کے بعد پاکستان نے بھی ایٹم تو تیار کر لیا ہوا تھا، اب انہوں نے بھی ایکسپلوڈ کرنا تھا، تو پوری دنیا کی جتنی سپر پاور تھی، ساری دنیا جو تھی وہ پیچھے پڑ گئی پاکستان کے۔ اور میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب انہوں نے مجید نظامی صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اگر تم نے دھماکہ نہ کیا تو قوم تمہارا دھماکہ کر دے گی، یہ سوچو مت، اب کر دو دھماکہ۔ تو وہ اس وقت پھر جو تھا چاغی کے جو پہاڑ تھے ان کو پھر آپ نے دیکھا، آج چاغی کے پہاڑ جو ہیں وہ اس سونا نما، وہ جو جب ایٹم ہمارا چلا اور دنیا میں یہ بہترین قسم کا ہمارا جو ایٹم بم ہے اللہ کے فضل سے ہے، تو پاکستان محفوظ ہو گیا، ورنہ نہ جانے ہمارے دشمنوں کے ارادے کیا تھے۔ اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس پاکستان کے بعد بس یہ جو مغربی پاکستان ہے یہ بھی چند دن کی بات ہے۔ یہاں میں ایک لطیفہ بھی عرض کر دوں، ہمارے ہاں کے جو لوگ ہوتے جو اقتدار میں ہوتے ہیں یا چھوٹے موٹے عہدوں پہ ہوتے ہیں، ان کی ذہنیت بھی میں بتا دوں، ذہنیت کیا ہوتی ہے، مفادات کیا ہوتے۔ پاکستان کے ایک بڑے صحافی اور ایک سابق جو تھے بہت بڑے آفیسر بیوروکریٹ، وہ دونوں جو تھے وہ بھی اس رو میں شامل تھے، اور یہ مجھ سے واقعہ بیان کیا رانا مقبول احمد جو آج کل سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے اور آئی جی سابق رہے ہیں، آپ کو پتہ سندھ کے پولیس کے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 2 صاحبان، یہ بلکہ 4 مل کے گئے کہ میاں نواز شریف کو سمجھائیں کہ آپ دھماکہ نہ کرنا، ہم قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا، فلاں نہیں ہوگا۔ جو ایک بیوروکریٹس کے اندر ایک آپ کو پتہ ہے کہ بزدلی کا، یا سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں ان میں ایک بزدلی کا عنصر پایا جاتا ہے، ان کو سب سے زیادہ وطن سے، ایمان سے، دین سے بڑھ کے جو ہے وہ اپنی نوکری عزیز ہوتی ہے۔ تو وہاں گئے، جا کے بیٹھے ان کے سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری کے کمرے میں، کہنے لگے اللہ کے واسطے میاں نواز شریف کو سمجھائیں، مر جائیں گے، پاکستان تباہ ہو جائے گا، یہ دھماکہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا میں اندر جاتا ہوں۔ وہ اندر گئے اور کوئی 10-15 منٹ بعد باہر آئے، کہنے لگے جی وہ دھماکہ تو ہو گیا وہاں چاغی میں۔ کہنے لگے اچھا پاکستان بچ گیا، زندہ باد پاکستان، یہ ہے ہمارا ملک۔ اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے واقعات، میں نام بھی لوگوں کے جانتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا اس وقت۔ ہمارا حال تو یہ ہے، یہاں ایک صوبائی وزیر تھا، یہی جو حکومت گئی ہے پہلے، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک چینل پہ جو تھا پروگرام کرتا تھا، 3.5 ماہ تو وہ نعرہ رکوا دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب یاد آیا جب تکلیف آئی ہے، اب پاکستان کا مطلب کیا یاد آتا ہے سابق وزیر اعظم کو۔ اس وقت 3.5 ماہ یہ نعرہ جو تھا وہ میوٹ کر دیتے تھے، لگانے نہیں دیتے تھے، کہتے اس نعرے کو روک دیں۔ اس وقت اچھا نہیں لگتا تھا، جب مصیبت سر پہ آئے تو پھر اسلامی ٹچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ منافقت جو ہے اس نے ہمیں پہلے بھی نقصان پہنچایا ہے۔ میں ایک صوبائی وزیر جو پچھلا تھا اس کا لطیفہ سناتا ہوں، کیا نام تھا جی وہ ایک راول پنڈی کا تھا، چوہان، فیاض الحسن چوہان۔ وہ میں نے ایک تقریر کی اور میں نے پروگرام میں بھی کہا، پھر انہوں نے پابندی لگوا دی حکومتوں نے، پچھلی حکومت نے۔ میں نے کہا کہ جو لوگ گائے کا شراب پیتے ہیں، یہ اندن جو چندن کیا تھا ابھی نندن، جب اس کو ہماری ٹانگیں کانپنے لگ گئی اور ہم نے، ہمارے وہ جو بہادر تھے جو ہماری ایئر فورس کے، انہوں نے اس کو گرا لیا تھا 3 منٹ کے اندر اندر، تو پھر ہماری کانپی ٹانگیں یا ٹانگیں کانپنے لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، تو پھر ہم نے فوری طور پہ اس کو VIP ٹریٹمنٹ دے کے واپس بھیج دیا۔ ہم ڈرے ہوئے تھے، خوفزدہ تھے۔ انفارچونیٹلی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا قیامت کے نزدیک کہ تعداد میں تو مسلمان زیادہ ہوں گے لیکن موت سے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مسلمان جو ہوتا ہے اس کی زندگی اور موت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ میں نے یہ کہا کہ گائے کا شراب پینے والے آب زمزم پینے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صوبائی وزیر کو بھی بڑا شوق تھا تقریر، اس نے بھی کہی، یہ بات کہہ دی۔ اگلے دن شام کو انہوں نے کہا کہ اس کی وزارت بھی واپس لے، اس نے یہ کیوں کہا ہے، ہمارے ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ ناراض ہو جائے گی ہندوستان کی حکومت، اور مجھے بھی یہ آرڈر آئے کہ جی آپ بند کر دیں۔ میں کہا میں تو نہیں بند کرتا۔ ان کا سابق چیف جسٹس بھی یہی کہتا ہے، یہ شرم کی بات ہے کہ جس طرح کتا ہے، بلی ہے، دوسرے جو جانور ہیں، وہ گھوڑا ہے، اسی طرح گائے بھی ہے، تو اس نے کہا اس کا ہم شراب پیتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے، یہ موجود ہے ریکارڈ کے اوپر۔ تو وہ صوبائی وزیر جو تھا اس کی وزارت گئی تو اس نے فوری 2 دن بعد ہی کہنا شروع کر دیا، نہیں وہ گائے کا پیشاب پینے والے بھی تو ہمارے بھائی ہیں فلاں۔ اس طرح کے لوٹے ہر دور میں ہر حکومت میں رہے ہیں، اور حکومتیں جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ پھر لوٹوں کے ہاتھ میں ذلیل و خوار انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔
وہ میں نے شہنشاہ روم کا ایک واقعہ سنایا تھا، کاش پچھلی حکومت دیکھ لیتی، وہ نہیں تو اب جو موجودہ ہیں ان کی شاید عقل میں یہ بات آ جائے کہ شہنشاہ روم جو تھے ان کو منسٹروں نے کہا کہ جناب اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، تو چاہیے یہ کہ جو شاہی استبل ہے اس میں سے جو لاکھوں گھوڑے ہیں ان کی تعداد نصف کر دی جائے تاکہ اخراجات میں کمی ہو جائے۔ تو ایک وزیر جو تھا میری طرح کا سر پھرا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا شہنشاہ معظم میں ایک مشورہ دوں، ان کا کہا کہ اللہ کابینہ سے کچھ گدھے اگر نکال دیے جائیں تو ملک کے سارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب یہ اس نے کہا تھا اس کے دربار میں شہنشاہ روم کے، مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے ہاں یہ استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ تو جو صاحبان ہیں اقتدار ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ دنیا میں جو ٹینک تیار کیا تھا دبابہ کی شکل میں، جب طائف کا محاصرہ ہوا اور اس مارکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا تھا، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے جو تھا تیر اور تلوار چلانے کا فن سیکھ لیا اور اس کے بعد اس کو بھلا دیا فلیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم رول بیک جو ہے اپنا یہ جو ہمارا ایٹامک سسٹم ہے، تو ناظرین کرام یہ دن تھا ہمارے لیے خوشی کا، 28 مئی تھی 1998 تھا جس دن یہ دھماکہ ایٹم بم کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پہ پاکستان جو تھا وہ اس دن محفوظ ہو گیا تھا اور ہمارے جو حوصلے تھے وہ بلند ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کو خالد بن ولید کا قرب عطا فرمائے، صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی کا، محمد بن قاسم کا اللہ تعالیٰ ان کو، اور سلطان نور الدین زنگی کا اور سلطان محمد فاتح کا اللہ تعالیٰ ان کو قرب نصیب فرمائے۔ یہ باتیں بہت زیادہ تاریخ کی میرے ذہن میں بہت زیادہ چل رہی ہیں، لیکن زیادہ میرا لمبا نہ ہو جائے انٹرو، اس لیے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں۔ اور اس طرح میرے پہلے مہمان پروفیسر فہد علی کاظمی، 24 کیرٹ کے سید اور اسلامی تاریخ میں شاہ صاحب کا بہت گہرا مطالعہ ہے۔ میرے پہلے مہمان ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ادیب ہیں، شاعر ہیں اور تاریخ اسلام پہ اس نوجوان کی بڑی گہری نظر ہے، پروفیسر سلطان منیر ہیں۔ میرے تیسرے مہمان جو ہیں وہ ان کا تعلق رہا ہے فوج سے، پاکستانی فوج سے، کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر احمد۔ اب پاکستانی فوج کو گالی دینا فیشن بن گیا ہے۔ میرا دل زخمی ہو گیا، کل مجھے سلطان منیر صاحب نے ایک کلپ بھیجا شام کو کہ ایک سابق حکومت کی جو وزیر تھی اس کی بیٹی جو ہے وہ پاکستانی افواج کو گالیاں دے رہی اور پہلے بھی دیتی رہی تھی۔ تو میں نے کہا ان لوگوں کو نہیں پوچھنا، ان لوگوں کو تو ہم نے کہنا یہ انٹلیکچول ہیں، یہ دانشور ہیں اس ملک کے، جو فوج کو گالی دے، جو اسلام کے خلاف بات کرے، جس کو پاکستان ناپسند ہو، یہ بڑے زبردست، یہ انٹلیکچول ہیں ہمارے ملک کے۔ اور ہم جیسے لوگ دقیانوس ہیں جو پاکستانی فوج کے حق میں بات کریں، جو پاکستان کی بات کریں، اسلام کی کریں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں، محبت کا جو پیغام دیں، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ یہ ناچنے گانے والے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے یہ ملک بنایا تھا ہم نے۔ اور دکھ کی بات، میں رات سوچ رہا تھا کہ جنہوں نے ملک بنایا تھا ان کے ورثاء جو ہیں وہ اب اس ملک سے مال پانی کمانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ملک بنایا تھا، انہوں نے مال کمایا ہے۔ کاش وہ جن کے بزرگوں نے بنایا تھا وہ اس بات کا خیال کرتے کہ اس پاکستان کے لیے ہم میدان میں رہیں اور ہم پاکستان کی خدمت کریں۔ وہ ہاتھ لٹیروں کے دے دیا، پاکستان تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جی میرے چوتھے مہمان جن کی مشہور کتاب جو ہے پاکستان کی روحانی اساس، جناب پروفیسر یوسف عرفان صاحب ہیں۔ یہ عاشق پاکستان ہے، عاشق قائد اعظم اور عاشق اقبال ہے۔ بڑی ہمیں ہوپ کی باتیں سناتا ہے۔ میرا اس کا بہت زیادہ، میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی تم بڑی امیدیں دلاتے ہو، ہوائی باتیں کرتے ہو، اپنا حال تو وہ اثر لکھنی والا ہے۔ ہم باغ تمنا میں دن اپنے گزار آئے، آئی نہ بہار اب تک شاید نہ بہار آئے۔ جی کاظمی صاحب آپ سے ابتدا کر رہا ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے بڑی راحتیں خوشیوں کا ہے، سر فخر سے بلند ہوتا ہے ہمارا۔ وہ جو مایوسی کی کیفیت تھی وہ نکل 1998 میں ہو گئی، لیکن پھر یہ جو ابھی لندن وغیرہ کو چھوڑا اس سے پھر کام گڑبڑ تھوڑا سا لگتا ہے۔ اور یہ جو ایک وہ ہے جو پکڑا ہوا ہے ہم نے، جس کو صاحب موت ہوئی تھی، کلبھوشن یادیں، ہاں کلبھوشن یادیں، وہ جی انسٹرکشنز آئی جب میں ایک پروگرام کرتا تھا کہ جی اس کا نام نہیں لینا، کلبھوشن کا نام بھی کیا ہو گیا ہم کس بزدلوں کے ہاتھ میں چڑھ گئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین۔ قبلہ غازی صاحب بہت ہی شاندار انٹرو
اور یقیناً آپ کی انٹرو کے ایک لفظ سے پاکستان سے محبت، امت مسلمہ سے محبت جو ہے وہ نظر آئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. قبلہ غازی صاحب، مجھے آغاز میں چاہوں گا کہ ہم مبارکباد ضرور پیش کریں ان تمام سائنٹسٹس کو جنہوں نے خاص طور پر اتنی بڑی یہ جو کاوش ہے، اتنا بڑا جو پروجیکٹ ہے، یہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. یقیناً ہماری عام جو زندہ ہیں اللہ ان کو کامیابیاں عطا اللہ فرمائے، انہیں عمر خضر عطا کرے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو جن کا ساتھ میں نے کہا بے شک رسول اللہ کے غلاموں کی بے شک بے شک لواء الحمد کے نیچے جا رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. سو آل دا سائنٹسٹس، ہمارے جتنے آرمڈ فورسز کے لوگ اس کے اندر شامل رہے. اور قبلہ غازی صاحب مجھے کہنے دیجئے، بہت سے اچھے پولیٹیشنز اور بیوروکریٹس بھی اس پروجیکٹ میں شامل تھے. اچھا، جنہوں نے اپنے اپنے لیولز کے اوپر مدد کی، تو اللہ ان کو بھی اجر دے جنہوں نے کوشش کی اور اس دھرتی کے ساتھ. دیکھیں جی، ذوالفقار علی بھٹو، جی اس کے بعد جنرل ضیاء الحق، اپنا غلام اسحاق خان، ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن، ان تینوں کی کنٹریبیوشن. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی وہ بھی اس میں اس چیز کا دو چیزوں کا تھا، ایک ختم نبوت کی حفاظت کا، بے شک، اور دوسرا یہ ایٹم جو بنانا شروع کیا اس نے. جی، تو ہمارے سائنٹسٹ، ہماری آرم فورسز، پولیٹیشنز، بیوروکریٹس، انہوں نے مل کے، اور اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب قوم یکجا ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے کارنامے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. قبلہ غازی صاحب، آغاز میں مجھے اقبال کے وہ اشعار جن سے آج کے یہ ٹاپک بھی ہم نے اسی کی ایک شعر میں سے لیا ہے، اور میرا دل کر رہا ہے کہ اقبال کو بھی یہ ٹریبیوٹ جائے گا اور قوم جاگے گی بھی. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، اور سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا. قبلہ غازی صاحب، اس سارے پروجیکٹ کا ایک ایڈمنسٹریٹو، سائنٹیفک، پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر اس سارے معاملے کا ایک اسپرچول کانٹیکسٹ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، آپ کی زندگی اور انبیاء کی زندگی وہ بتاتی ہے کہ یہ انبیاء اور ان کی اقوام اور ان کی امتیں پوائنٹ آف ویکنس سے پریویل کرتی ہیں، پوائنٹ آف ویکنس سے. اور مجھے خندق یاد آ رہی ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ خندق کے حالات کو، دا بیٹل آف ٹرینچ، ہم اس کو دیکھیں اور یاد کریں، اور پھر آج کے دن سے اس کو جوڑیں کہ نامساعد حالات ہیں. مدینے کا محاصرہ کیا ہوا کفار نے، 10,000، شدید سردی ہے، قحط ہے، سردی ہے، آپ کی سپلائز بند ہیں، پورے مدینے کو they have laid a siege on مدینہ، 10,000 کے ٹروپس جو ہیں وہ انہوں نے کیا ہوا ہے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام، باقی لوگوں نے اگر ایک پتھر باندھا ہے، آپ نے 2 پتھر باندھے. سرکار دو عالم علیہ السلام لیڈنگ فرام دا ویری فرنٹ، اور اس وقت وہ جو ایک چٹان ہے جو گر نہیں رہی، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ یہ ٹوٹ نہیں رہی، تو آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے 3 ضربیں لگائی ہیں، اور آپ نے وہاں پر پیشین گوئیاں کی ہیں کہ میں بصرہ کے محلات دیکھ رہا ہوں، میں شام کے محلات دیکھ رہا ہوں، میں ایران کے محلات دیکھ رہا ہوں. ایک سیج کا سا معاملہ ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے پوری امت کا، اور آقا علیہ السلام پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ان نامساعد حالات میں میری امہ ورلڈ پاورز کو شکست دے گی. اور یہ وہ اسپرچول کانٹیکسٹ ہے جس کو علامہ اقبال نے خط میں کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی زندہ جاوید ہیں، ویسے ہی فیض تقسیم کر رہے ہیں جیسے صحابہ کو تقسیم کر رہے تھے. تو قبلہ غازی صاحب، اس 28 مئی یوم تکبیر پر مجھے کہنے دیجئے، جہاں پر ہم دیگر لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، یہ پروجیکٹ ممکن نہیں تھا اگر آقا علیہ السلام کی اسپرچول لیڈرشپ نہ ہوتی. اب اگلی بات آپ کو بتاؤں، وہ میں نے رکھی ہوئی تھی، آپ یہ بات کریں تو پھر 29 مئی 1998 کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس اس عاجز نے لیڈ کیا تھا،
اور اس کے لیے 1 ماہ میں نے محنت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے قانون کے حق میں، چونکہ غیر مسلم نے چیلنج کیا تھا کہ یہ تو چند مولوی جو شور مچاتے ہیں، جو لوگ ہیں پاکستان کے، ان کو اس قانون سے کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا یہ بھی ہم دکھا دیں گے. پہلا سرا پنجاب اسمبلی کے سامنے تھا، وہاں میں ٹرک پہ چڑھ کے اپنی سپیچ کر رہا تھا. پچھلا اس کا جو حصہ تھا وہ ابھی داتا صاحب سے نکل رہا تھا. اتنا بڑا جلوس پاکستان کی تاریخ نے اور اس آسمان نے پاکستان میں نہیں دیکھا. اس کو اللہ نے مجھے توفیق دی تھی، میں نے لیڈ کیا. جی 29 کو. اور مجھے لوگوں نے سفارشیں کی کہ آپ مہربانی کریں. اس وقت وزیر جو تھے مذہبی امور مرحوم، وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا آپ ایسے کریں کہ آپ اس کو اگر کہہ دیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب اس دن لاہور آ رہے تھے نا اسی وقت، تو ان کے استقبال کے لیے. میں نے کہا استغفر اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، یہ جلوس نہیں. انہوں نے کہا کہ اشارے دیے کہ بھئی آپ کو مال پانی مل سکتا ہے، فلاں مل سکتا ہے. میں نے کہا نہیں، 1 پیسہ حرام ہے کسی سے لینا، اور 1 پیسہ نہیں لیا. میں لوگوں سے کہتا لوگوں ہمیں تمہارا کندھا چاہیے، ہمیں تمہارا کوئی چندہ نہیں چاہیے، ہمیں کندھا چاہیے. تو لوگوں نے کندھے دیے. ڈی جی خان سے ایک بابا 80 سالہ بوڑھا، کینچی چپل پہنی ہوئی، مال روڈ پہ ہائی کورٹ کے سامنے. میں ٹرک سے نیچے اترا کسی کام سے، اس سے پوچھا بابا جی کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا ڈیرہ غازی خان سے. تو میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا گھر سے روٹیاں پکوا کے گڑ والی وہ لے کے آیا ہوں، میں 1 دن پہلے کا چلا ہوا ہوں. یہ لوگوں کا جذبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول ہے. جی جاری رکھیں. تو قبلہ غازی صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم ہے اس نیوکلیئر پروگرام کے اوپر. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اور ہمارے فاؤنڈنگ فادر جب علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم ویسے ہی فیض تقسیم کر رہے ہیں جیسے صحابہ کو کیا کرتے تھے، تو اس فیض کی تقسیم ہوئی ہے. وہ جو خندق میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کیا کہ میری امہ سپر پاورز کو شکست دے گی، پاکستان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور محمد علی جناح قائد اعظم نے بھی کہا تھا there is no power on earth that can undo Pakistan. تو پاکستان کو انڈو نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے پولیٹیکل کانٹیکسٹ کو بھی دیکھیں کہ بھارت نے 1974 میں پوکھران کے اندر، تب بھی راجستھان کے اندر پہلا ایٹمی دھماکہ کیا، اور اس نے نام کیا رکھا، اور یہ بہت آئرونک ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اسمائلنگ بدھا. اچھا، اسمائلنگ بدھا کے نام سے. وہ بدھا جو کہ امن کی بات کرتے ہیں، نروانا کی بات کرتے ہیں، ان کے نام پر آپ نے نیوکلیئر بام کے ڈیوائس کو ٹیسٹ کیا ہے. اور اس کا سب سے بڑا تو کون ہے اینمی آپ کا؟ ہندوستان اگر یہ کر رہا ہے تو سب سے بڑا تو پاکستان ہے. اس کی تو آنکھوں میں اگر کوئی کانٹا کھٹک کر آیا ہے وہ پاکستان کا ہے. چین کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. چین کا تو مقابلہ ہی نہیں. وہ جوتے مارے ان کے فوجیوں کو. ابھی ان کے فوجیوں نے وہ ان کو جوتے مارے، آگے سے بولے ہی نہیں. ابھی تو سر ماری ہے نا، ابھی تو چائنا واقعی ایک سپر پاور بن چکی ہے. 1962 میں ان کے ساتھ اس بارڈر پہ جو ہوا ہے، ان کو جو مار پڑی ہے وہاں پہ، اور کس طرح سے یہ دمدما کے بھاگے ہیں، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اور اٹ واز اے ملٹری ڈیباکل ایٹ دیٹ ٹائم ان 1962. بالکل. اب انہوں نے یہ جب نیوکلیئر ڈیوائس کو ڈیٹونیٹ کیا ہے تو تب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اور انہوں نے یہ ایٹمی پروگرام کو، اور پھر AQ خان صاحب آتے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اور یہ 1998 تک معاملہ پہنچا ہے. 1998 کے کانٹیکسٹ کو آپ دیکھیں. اٹل بہاری واجپئی جو ان کے پرائم منسٹر تھے، ایک دن انہوں نے 3 دھماکے کیے، پھر ایک دن انہوں نے 2 دھماکے کیے، غالباً 11 مئی اور 13 مئی. بالکل صحیح. اور انہوں نے وہاں پر تقریریں کی ہیں اکھنڈ بھارت کی، اکھنڈ بھارت. اور پھر انہوں نے کشمیر کے اوپر تقریریں کی، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ انڈیا کی ہندوتوا کی وہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ ہم نے یہ واپس یہ پارٹیشن کی دیواروں کو گرا دینا ہے، یہ پورے پہ ہم حکمرانی کریں گے. قبلہ غازی صاحب وہ 18 دن بھی ملک پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ تھے کہ مسلم امہ کیا کرتی ہے. 28 مئی 1998 کو مملکت خدا داد پاکستان نے ان دھماکوں کا 1 نہیں 2 نہیں 3 5 دھماکے سائملٹینیسلی چاغی میں کیے ہیں. اور وہ کسی شاعر نے کہا کہ 3 1 ہو یا 2 1 ہو یہ تو علیحدہ بات ہے، 5 ایک ساتھ ہو تو تماچا اس کو کہتے ہیں. ہندوستان کو وہ تماچا ادھر مارا ہے. پاکستان کے نام پہ 5 لگائی ہیں. بے شک پاکستان کے نام پہ 5 لگائی. اچھا جی سلطان آپ کی طرف آتا ہوں. غازی صاحب آپ کا زندہ جذبوں پر مشتمل انٹرو سن کر اور کاظمی صاحب کی بڑی زبردست گفتگو سن کر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ جو بھی حقیقی عاشق پاکستان ہے اور جو بھی حقیقی محب وطن ہے پاکستان کا،
جب وہ پاکستان کی بات کرتا ہے تو اس کی تار وہاں پر جڑتی ہے کہ نغمہ کجا و من کجا سازے سخن بہانہ اس، تو وہ جو ہے نا سوئے قطار می کشم ناکا زمام بے سوئے قطار ناکا بے زمام را، تو وہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور حقیقی عشق میں جب ڈوب کر کرتے ہیں تو ہماری تار وہاں پہ جڑ جاتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی فیضان ہے جو پاکستان ہمیں ملا، اور یہ جو ہم نیوکلیئر پاور بنے جیسا کاظمی صاحب نے بھی کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان اس میں شامل ہے، نظر کرم بھی شامل ہے اور دست کرم بھی شامل ہے۔ ویسے ریاست مدینہ کا جب قیام عمل میں آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو جب ان کی انفرادیت سے نکال کر ان کو اجتماعیت کے دھارے میں لے کے آئے، مرکز کے ساتھ ایک ان کو اٹیچ کیا ہے، تو جو سب سے اہم مسئلہ تھا نا ان کے نزدیک، وہ دوسرے جتنے بھی مسائل تھے وہ قبائل کو انہوں نے تفویض کیے رکھے کہ آپ ان کو دیکھیں، لیکن جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ تھا دفاع اور فوجی دفاع کا، وہ مرکز کے انڈر رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور جرنیل اپنے انڈر رکھا، اور اس کو بڑی ڈیپلی وہ دیکھتے تھے، اور جس طرح بھی انہوں نے دفاع کا سسٹم بنایا وہ پھر پوری دنیا کے سامنے آ کے کس طرح الحمدللہ چند سالوں میں چند مہینوں میں ریاست مدینہ پوری دنیا کے اندر 10 محلوں میں بھی ریاست مدینہ تھی، چھوٹی سی بالکل ایک سمجھے ہمارے ٹاؤن کے برابر تھی، ہاں جی، اور وہ پھر 10 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہے 10 سال میں، بالکل۔ اور اس کے لیے پھر صاحب جب یہ دفاعی جو نظام تھا، جی بالکل اسٹریٹجی تھی، اس کی اتنی اہمیت تھی کہ اس کو باقاعدہ جب یہ ریاست کا منشور کا اس کے اندر تحریر کیا جو بڑی صراحت کے ساتھ بدایہ و نہایہ میں نقل کیا گیا، وہ سامنے ہے سب کے، تو صاحب اسی کا تسلسل ہے پاکستان کا یہ جو یوم تکبیر ہے کہ ہم دفاعی طور پر اتنے مضبوط ہو گئے۔ آج ہوتا کیا ہے، سوشل میڈیا پر دیکھ لیں صاحب، پہلے تو بڑے ڈھکے چھپے اور منظم انداز میں تنقید ہوتی تھی پاکستان کے دفاعی بجٹ پر، دفاعی نظام پر، لیکن اب کھل کر سوشل میڈیا پر لوگ سامنے آ گئے ہیں۔ وہ ہنری کسنجر کی بات یاد آتی، اس نے کہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو کے اندر سے اتنے لوگ خریدے ہوئے ہیں کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ بڑی اپنی ایمانداری سے ہمارا کام کر رہے ہیں وہ، تو اس طرح کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بیٹھ کر، اب بھی دیکھیں نا کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے الحمدللہ، اور ہم نے جوہر کو، اور صاحب یہ جو پوری دنیا ہمارے جوہری جو توانائی کا سسٹم ہے اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ دوسرے تو ممالک بھی ہیں نا جنہوں نے بنایا، 57 اسلامی ممالک میں سے واحد جی نیوکلیئر پاور جو غریب ملک ہے، اتنے امیر ملک، اتنی دولت ہے، لیکن وہ دولتوں والے جو ہیں جی صاحب جوہری ٹیکنالوجی سب کے پاس ہے، لیکن پاکستان اس لیے کھٹکتا ہے کہ حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں و فرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔ یہ بات آ گئی کہ جب یہ شاہین شہ لولاک پر ہم کاربند رہیں گے تو پاکستان کا دفاعی نظام بھی اور پاکستان کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو صاحب اس میں جب دیکھا جائے یہ جوہری توانائی کو، الحمدللہ اب تو ہمارے ملک کے اندر جوہری توانائی پر مشتمل جو پاور پلانٹ بھی کام کر رہے ہیں نا، جس سے بجلی بن رہی ہے، 6 پاور پلانٹ ہے جو جوہری توانائی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو بجلی فراہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس طرف بھی توجہ گئی ہے، تو خالی یہ نہیں ہے کہ جو پوری دنیا شور مچاتی ہے کہ جوہری توانائی کا نقصان ہے، یہ پتہ نہیں چل جائے تو کیا ہوگا، تباہ ہو جائیں گے، لیکن اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہے جس پر سائنسدان ہمارے کام کر رہے ہیں۔ کینسر کے جو علاج ہو رہے ہیں، جی کینسر کے علاج ہو رہے ہیں، اسی کے تھرو ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہ جو ایٹمی ری ایکٹر پلانٹ کے جو بانی چیئرمین ہیں ڈاکٹر سلطان بشیر الدین صاحب، یہ بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں اس پہ، بیماریوں کے حوالے سے، کینسر کے حوالے سے، یہ پارکنسن کے حوالے سے خصوصی طور پہ بہت زیادہ بڑے زبردست انہوں نے علاج دریافت کیا۔ جی دیکھیں پارکنسن کا ناظرین کرام دوائی جو ہے بڑی مہنگی ہے، لیکن سلطان بشیر صاحب نے طب نبوی کو سامنے رکھی، جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں، بلکہ ان کی ایک کتاب میرے پاس یہ پڑھی ہے، کیمیائی، بیکٹیریائی اور ایٹمی ہتھیاروں کی تباہی سے بچاؤ کے حفاظتی تدابیر، یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور طب نبوی پہ ان کی بڑی ریسرچ ہے سلطان بشیر صاحب کی۔ کپتان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کا شعبہ ہے۔ ایک بات عجیب ہے، جتنے ہمارے سائنٹسٹ تھے جن سے میں ملا ہوں اور جن کو میں جانتا ہوں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نمازی پرہیزگار، سمر مبارک مند جو ہے نمازی پرہیزگار، سلطان بشیر الدین ولی اللہ، اور ایک سائنسدان سے میرے نام ذہن سے نکل گیا ان کا، ان کو ٹاٹا صاحب کہتے تھے، وہ ان کے گھر والے جو نک نیم فوت ہو گئے ہوئے ہیں۔ وہ جتنے سائنسدانوں کو میں ملا ہوں سارے نمازی اور پرہیزگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو نیک کام ہے یہ کسی زندیق آدمی کے ہاتھوں سے تو سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ! جن فرزندان اسلام نے یہ کارنامہ سر انجام دیا
اور 28 مئی 1998 کو پاکستان الحمدللہ ایٹمی دھماکہ کر کے اس صف میں شامل ہو گیا کہ جو ہمارے نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کو ناقابل تسخیر بنا دیا. سبحان اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں بڑی کمزور فوج کے ساتھ بطلان حریت نے اپنے ازلی دشمن بھارت کے مقابلے کیے جنگوں میں، اور 1971 میں 16 دسمبر 1971 کو سقوط پاکستان کا دل خراش واقعہ آیا، جس کی زیادہ تر وجوہات سیاسی بیان کی جاتی ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہی لوگوں نے مشورہ دینا شروع کر دیا تھا کہ آپ اپنے ایٹمی پروگرام شروع کریں. اچھا جی. جا ایک مارک اولیفینٹ ایک بڑے مشہور سکالر تھے اس وقت کے، انٹرنیشنل اسٹیٹس مین تھے. انہوں نے قائد اعظم کو خط لکھا کہ آپ جس طرح کے حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یہ چیز آگے جا کے فیل ہو جائے گی، اس وقت آپ ایٹمی پروگرام شروع کریں. اللہ. اور آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ عالم اسلام کفر کی جو حرکت ہے اس سے محفوظ ہو گیا. یہ جو پاکستان کی جو عوام کو میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے خوشخبری، اور میں کہتا ہوں کہ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے سائنسدان اور ہماری افواج پاکستان، کہ پاکستان کا دفاع الحمدللہ بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے. ایٹمی پروگرام کی حفاظت ہمارے سائنسدان اور ہمارے قابل جو لوگ ہیں ہمارے اسٹیٹس مین اس کی حفاظت کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کو پاکستان کو کوئی گزر نہیں پہنچا سکتا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اپنے گھوڑے تیار رکھنے ہیں، اپنے اوزار تیار رکھنے ہیں. آپ ابھی پروگرام سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے وہ تھوڑا سا دہرانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایک سپاہی کی جو تربیت ہے اس کے اوپر اتنا زور تھا. اب مدینہ شریف میں جائیں، مسجد سبق کی وجہ تسمیہ یہی تھی کہ وہاں پر ایک گراؤنڈ تھا، وہاں پر آرچری، تیر اندازی، کشتی کے مقابلے، گھوڑ سواری کے مقابلے اور فوجی تیاریاں. مجاہد کو ہر وقت تیار رہنا چاہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواری کے مقابلے میں بنفس نفیس حصہ لیا ایز اے سپورٹس مین. تو یہ تو اسلام کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو دفاع ہے بڑے مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے تیاری بڑی مضبوط ہونا چاہیے، لیکن امن کے لیے امن اسی طرح قائم ہوتا ہے کہ اعتدال کے ساتھ آپ امن تبھی ہوگا جب دشمن کو پتہ ہو کہ میں اس پہ فتح یاب نہیں ہو سکتا، یا میں اگر یہ پنجابی میں پنگا لوں گا تو مجھے آگے پھر بھگتنا پڑے گا، پھر 3 منٹ کے اندر گرایا جا سکتا ہے، اس کی قیمت چکانی پڑے گی. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور، چونکہ باتیں تو یہ بڑی خفیہ ہے اور ہمیں بھی زیادہ معلوم نہیں، میری بڑی مختصر فوج کے ساتھ ایسوسی ایشن رہی، سب کو یہ چیز پتہ ہے. اس میں جو فخر کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ کسی سے کم نہیں. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کی ایٹمی صلاحیت پاکستان سے بہتر ہے. اور کچھ جو فزکس کے ایسے کانسیپٹس ہیں جو پاکستان نے استعمال کیے ہیں لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. ایک مختصر سا وہ آرٹیکلز میں آتا ہے کہ ٹریٹیم جو ہے ایڈیشن کرتے ہیں کہ ٹریٹیم کے ساتھ اس کی ایز اے کیٹلسٹ استعمال ہوتا ہے نیوکلیئر ڈیوائس کے ساتھ، اس سے 300% سے لے کے 400% تک پاور بڑھ جاتی ہے. اور ایک یہ بات بھی مشہور ہے کہ پاکستان کو ایٹمی جو ہتھیار ہیں ان کو چھوٹے سائز میں ڈیولپ کرنے کا ایک ایسا ایجاد کیا ہے، فن ہے کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیز تو اس کا پتہ ہونا چاہیے سب کو، اور یہ تسلی ہونی چاہیے کہ آپ کا نیوکلیئر پروگرام الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے. جی 57 اسلامی ممالک ہیں اور دولت بھی ان کے پاس بہت ہے، وسائل بھی بے شمار ہیں ہم سے زیادہ. یہ ایک غریب ملک، لٹا پٹا ملک جس کو حکمرانوں نے لوٹا، ہر دور میں لوٹا، اس کے باوجود یہ لگتا ہے کہ قدرت کا کوئی بہت بڑا حسن انتظام زبردست تھا. یہ ایٹم اسی نے بنانا تھا. یہ بہت بہت شکریہ. ابھی آپ نے حسن انتظام کا ذکر کیا ہے. پاکستان نے تحریک پاکستان کے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، فقط سول ملٹری پرجنگ کی ضرورت ہے، جو ایڈمنسٹریٹو پرابلم. ٹھیک. یہ دوست اور دشمن کی شناخت ختم ہو گئی. حضرت علامہ کا فرمان ہے کہ نو دائی سیلف، اپنے پوٹینشل کو، اپنی صلاحیت کو پہچانو. حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ کا فرمان ہے نو دائی اینیمی، اپنے دشمن کو بھی پہچانو. ٹھیک.
ہم دوست دشمن کی شناخت بھول گئے فی الحال، ٹھیک، مگر یہ بھی جلدی بحال ہو جائے گی، کیونکہ دشمن نے اپنی روش نہیں بدلی تو ہم لوٹ کے وہیں پہنچیں گے۔ ٹھیک، دوسرا، قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں تو جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اف یو وانٹ پیس پریپیئر فار وار، وار از اے ڈیٹرنٹ، اور اٹامک وار از اے گریٹ ڈیٹرنٹ۔ بالکل صحیح بات۔ اب جہاں تک ابھی جیسے کیپٹن صاحب نے ذکر کیا، پاکستان کی اٹامک پالیسی کے بانی فکری طور پر قائد اعظم ہیں، لیاقت علی خان شہید ملت ہیں، انہوں نے آغاز کیا، پھر یہ چلتی چلتی ایوب دور میں پہنچی ہے۔ ایوب دور میں آپ کو یاد ہوگا جی سی میں یعنی ایک فزکس لیب کھولی گئی جو سیکریٹریٹ کے سامنے ہے۔ یہ کام چلتا رہا اور چلتا ہی رہا، مگر بدقسمتی سے کہ جب ایٹامک انرجی کمیشن بنایا گیا تو وہاں بھی یعنی بھیجے ہوئے مراسلات ہی موجود تھے انسانی شکلوں میں۔ اب تیسری بات کہ بھارت نے بھی بھابڑا، نہرو نے پہلا کام ایٹامک انرجی پہ کیا تھا، جی صحیح، مگر کامیابی وہاں پہ بھی مسلمان کو ملی، ڈاکٹر عبدالکلام عبدالکلام کو۔ اچھا، اب تیسری بات کہ یہ کام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ پسند نہیں ہے، ایمان کی ملاوٹ جو ہے یہ گڑبڑ ہے کہ آپ ادھر کچھ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ ملاوٹ کا کام ہم چھوڑ دیں۔ عبد القدیر خان صاحب آپ بھی ملے ہیں، میں بھی ملا ہوں، بڑا پیار کرتے تھے میرے ساتھ، وہ ایک سیدھے سادے کھرے سچے مسلمان تھے۔ کوئی شک، وہ ابھی چھوٹے تھے تو فجر کی نماز کی اذان وہ اپنے محلے کی مسجد میں دیا کرتے تھے۔ واہ، نسیم احمد حجازی صاحب کے ناول پڑھ کے کہتے ہیں کہ میں قدیر خان بنا ہوں۔ واہ، اب ان کی شخصیت کا جو اور پہلو، پھر یہ کہ بہت اچھے شاعر تھے، ہاں ہاں، اور شعری یہ ذوق بڑا تھا۔ انسانی خصلتیں جو ہیں کہ اتنا بڑا کام کیا، اور ہیومن پیشن، ہیومن فیلنگز وہ بہت، پاکستان سے محبت کا لکھتے ہیں کہ میں میری بیگم سے شادی کیسے ہوئی۔ ویسے یہ لکھا جو ہے قدرت اللہ شہاب صاحب نے جرمنی میں پڑھایا تھا۔ ہاں، اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈاک کے ذریعے پیسے وہ خط بھیجنا تھا، تو میں نے پوسٹ آفس والوں سے کہا جی کیا ٹکٹ کے پیسے ہیں، کسی کو پتہ نہیں تھا، کہتے تھے پاکستان کہاں ہے، ہمیں تو ٹکٹ کا پیسے کتنے۔ یہ ایک لڑکی کھڑی تھی، اس نے کہا پاکستان آپ نے ڈاک بھیجنی ہے تو یہ ٹکٹ ہے اور اتنے پیسے کا ہوگا۔ یہ ڈاک خانے کی ملازم نہیں تھی، یہ پاکستان سے محبت کا پہلو تھا جو ان کی شادی میں ڈلا۔ اب تیسری بات جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ عبد القدیر خان صاحب کے پاس دولت تھی، شہرت تھی، مغربی دنیا کے وسائل تھے، آرام دہ سہولت کی زندگی تھی، وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے۔ اور یہاں کتنا ان کو تنگ کیا، اور کتنا پھر تنگ کیا گیا ان کو۔ بدترین کیفیت یہ کہ جو مال دولت چھوڑ کر آ رہا ہے وہ یہاں دولت کمائے گا۔ ہاں، اور آپ بھی ملے ہیں کہ انہوں کی سادہ زندگی رہی ہے، بہت سادہ۔ اور جب ملتے تھے اپنائیت کے ساتھ ملتے تھے، اپنے پرانے دوستوں کو بھی یاد کرتے تھے۔ اب ویسٹ کو ریجیکٹ کیا تھا انہوں نے، اور ہم الٹیمیٹلی ریجیکشن ہی کی طرف جائیں گے جیسے چائنا نے ڈیلیبریٹ ریجیکشن آف ویسٹ کی ہے۔ ہم عالمی یکجہتی کے لیے نہیں بنے، ہم مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے بنے ہیں۔ صحیح، یوم تکبیر جو ہے یہ عالم اسلام کی تقدیر ہے، اس سے عالم اسلام محفوظ ہوتا ہے۔ اب پھر یہ دیکھیے کہ اس سے وابستہ کون کون سے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب کا آپ نے ذکر کیا، کیا بات، ولی وہ کامل۔ چلتے پھرتے اللہ کا نور ہیں۔ ہاں جی، کوئی شک۔ ڈاکٹر انور علی صاحب جو اٹامک انرجی کے چیئرمین بھی رہے اور ڈائریکٹر بھی رہے، وہ بھی اللہ کا نور ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، ان سے آپ ملیں، کوئی رعونت نہیں ہے، کوئی تکبر سمر نہیں ہے۔ مبارک بند جو ہیں ان کے گھر کے ساتھ ایک گجرات کے پیر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کیا ہوا ہے، اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے لوگ، میں نے ان کے ساتھ وہاں اس گھر میں نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ باجماعت سمر مبارک بند جو ہے وہ نقشبندی ہیں بزرگ غالباً، وہاں آ کے نماز پڑھتے ہیں وہ باقاعدہ۔ یعنی میں حیران تھا کہ یہ جو سیکولر ہمارے ملک میں یہ دانشور بنے پھرتے انٹلیکچول، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کنٹریبیوشن اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں۔ دیکھیے کہ اس دن کا نام یوم تکبیر رکھا گیا ہے، کوئی چھوٹا نام نہیں رکھا گیا۔ ہاں، اللہ اکبر، واہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں، اللہ سب سے بڑا۔ دوسری چیز جی، ایک بات میں کرتا ہوں آپ کی طرف، جی جناب۔
غازی صاحب ایک چیز جو بہت آج ویسے سارے ملک میں جشن کا سما نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل ہونا چاہیے. وی نیڈ ٹو سیلیبریٹ. نوجوان نسل نکلے، بالکل. جھنڈے پکڑے ہوئے بالکل، پاکستان کے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے لگنے بے چاہیے. شک بے شک. مجھے قبلہ غازی صاحب بلکہ جیسے بہت ہی زبردست بات ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے، لیکن ایک جوش اور جذبے کی بھی کیفیت ہے. انٹلیکچوئل کانورزیشن تو ہم روز ہی کرتے ہیں اور وہ کرنی بھی چاہیے، لیکن آج دل کر رہا ہے واقعی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں، اللہ اکبر کہیں، دنیا کو بتائیں، سیلیبریٹ کریں. ایسے ہی، بلکہ میرا تو جی چاہتا ہے گھوڑے کے اوپر سوار ہو، ہاتھ میں جھنڈا، ادھر تلوار ہو، جی 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 جی. پھر جا رہے ہو. تو مجھے وہ علامہ کی شعر بلکہ یاد آ رہے تھے کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا راؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی صحراؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، جہاں داروں کی، آئے ہائے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. اور یہ شعر مجھے بہت ہی محبوب ہے جو علامہ صاحب نے، اللہ علامہ صاحب کے بھی درجات کو بلند فرمائے. کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، یوم تکبیر، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے. تو یہ جو بت توڑا ہے ہم نے. اب جو حالت ہے نا کاظمی صاحب، ود ڈیو ڈیفرنس، آپ بھی ایک پیر خاندان کے ہو، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساکی. بے شک. لیکن قبلہ غازی صاحب بات وہی ہے کہ یہ جو نیشنز کی ہسٹری ہے، اس میں رائز اینڈ فال تو ایک فینومینن ہے نا سر. اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اب رائز کرو یار، دعا کرو، انشاءاللہ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جیسے بنی اسرائیل کے رائز اینڈ فال ہوئے تھے 3 غالباً، تمہارے بھی ایسے ہی ہوں گے. اچھا، تو ہمارے 2 رائز اور 2 فالز ہو چکے، ہم اپنے رائز ہی کرنے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری طور پہ حیات تھے، وہ پہلا رائز تھا ہمارا. پھر جب امپائر بلڈ کی وہ دوسرا تھا. پھر منگولز نے ہمیں طاقت و تاراج کیا. پھر آٹومنز آئے اور وہ 300-400 سال کا ہمارا. اب ہم اگر ڈکلائن میں ہیں تو اب یہاں سے ہم نے رائز ہی کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ ملک پاکستان، یہ خطہ اس کے اندر رول پلے کرے گا اور بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. اللہ کے جیسے کہ ولیوں آپ نے تو یہ جانتے کہا ہیں، ہوا ہے. ہاں، جیسے قبلہ غازی صاحب آپ جانتے ہیں، نیوکلیئر بام کے حوالے سے آئے، پاکستانی گریجویٹس اور اسٹوڈنٹس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر فزکس کو پرسیو کر سکیں. ہاں واقعی وہ سب امریکن یونیورسٹیز اور یورپین یونیورسٹیز بلکہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں پابندی ہے کہ یہ بچے نیوکلیئر فزکس کو ایز این ایکیڈیمک فیلڈ پرسیو نہیں کر سکتے. یہ پابندی آج کی نہیں ہے، پرانی پابندی ہے، اور تمام مسلم ممالک کے، ورنہ مصر بھی بنا لیتا، ورنہ ٹرکی بھی آگے بڑھتا. پابندی لگائی ہوئی ہے انہوں نے. لیکن ان نامساعد حالات میں جب آپ کے پاس ایکیڈیمک ایکیومن ہی نہیں ہے، آپ نے سیلف ریلائنس کے پرنسپل کے اوپر نیوکلیئر بام بنا دیا. اور یہ اکثر دیکھیں یہ پروپیگنڈا تھا 70s میں 80s میں. وہ یہ نہیں کہتے اٹس اے پاکستانی بام، وہ کہتے ہیں اٹس این اسلامک بام. اسلامک بام. ہینری کسنجر نے کہا ذوالفقار علی بھٹو کو کہ تم اسلامک بام کی یہ جو اس کو رول بیک کر دو، ہم تمہیں عبرت کی مثال بنا دیں گے. اور انہوں نے اپنی طرف سے بنانے کی کوشش بھی کی. اسی طرح وہ دھمکیاں ضیاء الحق صاحب کو بھی دیتے رہے، غلام اسحاق خان صاحب کے دور میں بھی، نواز شریف کو بھی دی، ان کو بھی دھمکیاں دیتے رہے. اور کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی کہ تمہارے قرضے معاف کر دیں گے، یہ کر دیں گے. اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو حمیت ہے، حمیت امہ سے نکل جائے. یہ جو جذبہ ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے. تو یہ روح محمد کو اصل میں نکالنا چاہتے ہیں. اب جیسے یہاں پر بات ہوئی کہ یہ حالات ہیں، اور اس میں ہمارا میزائل پروگرام دنیا کا بیسٹ پروگرام ہے. ہم نے وہ میزائلز بنا لیے ہیں جو بھی بھارت نہیں بنا سکا. ہم بین البر اعظمی میزائلز کی طرف جا رہے ہیں. بالکل ہمارے میزائلز کی مار جو ہے وہ جو دوسرا دشمن دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے تو اس تک بھی ہم انشاءاللہ پہنچیں گے. اور انشاءاللہ پیلسٹینینز کے ساتھ بھی، جیسے ہم نے وہ 1973 کی وار میں ہمارے پائلٹس جا کے لڑے تھے، جی بالکل، اس کے ساتھ بھی اصل میں 2 ہاتھ ہم نے کرنے ہیں الٹیمیٹلی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس دنیا میں 2 نظریاتی مملکتیں ماڈرن ڈے میں پیدا ہوئی ہیں. ایک ہماری جو رحمان کی سلطنت ہے، دوسری شیطان کی، وہ شیطانی سلطنت ہے. اور اس کے ساتھ 2 ہاتھ الٹیمیٹلی ہم نے کرنے، ہم نے پہلے بھی کیے ہیں. اور ہمارا میزائل پروگرام اس طرف جا رہا ہے، بین البر اعظمی اس کی رینج ہے. جیسے کیپٹن صاحب نے کہا، ہماری جو ڈیوائس ہے. ایک کالر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر.
सर मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ सारे मेज़बान को, इनको आपके प्रोग्राम वालों को, और ख़ास तौर पे गाजी साहब को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ आज के मौके के हवाले से, मेहरबानी और पूरी कौम को मैं सर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी, सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत देखते हैं हम। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर अच्छा यूसुफ ये बताएं, जो है प्रिडिक्शंस डॉक्टर नज़ीर कुरैशी साहब की क्या थी, मरहूम की? ये बहुत बड़े वली अल्लाह थे जी लाहौर के, उनके बारे में कहा जाता था कि अल्लाह ताला ने उनको लौह महफूज तक निगाह जो दी अता की हुई है देखने की। बहरहाल यूसुफ उनके पास जाता रहा है, ये उम्मीद की कुछ बातें हमें सुनाता है जी। हाँ, पाकिस्तान के दुश्मन नेस्त तो नाबूद होंगे, और वो दुश्मन जो हमारी सफ़ों में हैं और हम नहीं जानते, वो भी बर्बाद वो होंगे। भी बर्बाद होंगे, खा वो ऊंचे से ऊंचे रैंक पर हों। अच्छा, दूसरा, डॉक्टर नज़ीर कुरैशी साहब की मैं एक बात से आगाज़ करता हूँ, फिर एंड करता हूँ। ठीक, वो ये कि बुश सीनियर जो था वो एज़ वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए। ठीक, माल रोड से इनका जुलूस जा रहा था, जो यानी सिक्योरिटी में ने टॉर ज़रा देने के लिए। ठीक, तो हमने क्रॉस करके बीडन रोड पे डॉक्टर नज़ीर कुरैशी साहब के पास जाना था, जो अब्दुल रब निश्तर के दोस्त थे, ठीक। ज़ाती दोस्त थे। वो आते थे, अब्दुल रब निश्तर मगरिब की उनके घर नमाज आते डॉक्टर साहब के पास पढ़ा करते थे। हम लेट हो गए तो हमने कहा कि आज अमरीकी जुलूस ने हमें लेट कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अगला प्रेसिडेंट है अमेरिका का। अच्छा, और तीसरी टर्म उस पार्टी को मिली थी जो मैं तकरीबन 150 साल के बाद हाँ, वो प्रेसिडेंट बना। ठीक, दूसरा का यानी 71 का जब हादसा हुआ है तो डॉक्टर नज़ीर कुरैशी साहब ने फरमाया कि मौजूदा हुक्मरान की अननेचुरल डेथ है। अच्छा, दूसरा कहा कि एक जर्नैल आएगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत काम करेगा, मगर एडमिनिस्ट्रेटिवली ढीला होगा, मुस्कुरा के बात करेगा वो। फिर कहा कि एक और दौर आएगा मिला जुला, फौजी और सिविल, और जमहूरियत चलाने की कोशिश की जाएगी मगर जमहूरियत चलेगी नहीं। फिर जो जर्नैल आएगा वो ज़ियाउल हक ही का होगा, मगर वो स्माइलिंग फेस नहीं होगा, डंडे वाली सरकार। डंडे वाली सरकार होगी। उस दौर में पाकिस्तान उस मौक़िफ़ को अपनाएगा 47 के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसोलिडेशन इस्तेहकाम इसके बगैर नामुमकिन है जब तक आप इंडिया का नेटवर्क पाकिस्तान की स्ट्रीट लेवल से ख़त्म नहीं करते। वो ख़ुद जंग करेंगे इंडिया से, इंडिया नहीं करेगा। और यही पाक फ़ौज दिल्ली तक जाएगी, पाकिस्तान का झंडा लहराएगी इंशाअल्लाह लाल किले पे, मगर इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो इंडिया को बचा लेगा। अच्छा, पाकिस्तान विकेट कर देगा एरिया, मगर दो काम करेगा। एक तो ये कि कुछ रकबा जो है जिसमें भटिंडा भी शामिल है, अजमेर भी मुमकिन है, ये पाकिस्तान के साथ एक्सीड करेंगे। एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब जी, ऐसा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। जी सवाल मेरा ये है कि अल्लाह पाक ने हमें एटम बम और एटमी टेक्नोलॉजी जो दे दी, तो हमें अल्लाह की बारगाह में ये जो हमारी मीशत कमजोर है, तो अल्लाह पाक के बारगाह में हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह हमें मजबूत कर देगा। बिल्कुल ठीक है, इंशाअल्लाह जी दुआ करें। पाकिस्तान का सिर्फ एक मसला है, वो अगर हल हो गया जिस दिन, ये पाकिस्तान जो है इसके हर शहरी के पास गाड़ी होगी, ये मैं कह चुका हूँ। एक दयानतदार हुक्मरान, एक उमर बिन अब्दुल अजीज़, एक उमर फ़ारूक का ग़ुलाम, एक उमर बिन अब्दुल, एक अली मुर्तज़ा का, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का एक कोई ग़ुलाम मिल जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी का मिल जाए, सुल्तान महमूद ग़ज़नी का मिल जाए, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का जिस दिन मिल गया उस दिन पाकिस्तान कौमों की इमामत करेगा। जी शाह जी ज़रा बताएं आप। हाँ जी चलें, दूसरा ये कि टाइम कम है, ज़रा हाँ जी, जल्दी ये जल्दी जंग करें। जो है पाकिस्तान विकेट करेगा, मगर यह है कि खालसा रियासत अपनी मर्जी से बनाएगा बफर जोन के तौर पर। ठीक, दूसरी दक्खन में एक रियासत बनेगी दलित मुस्लिम फ्रेंडशिप की बुनियाद वाह। पर। और दूसरी जो इंडिया ने पोर्ट बनाई है बम्बई से भी बड़ी, वो दक्खन में बनाई है, ठीक है, वो उस रियासत को मिलेगी। मगर इंडियन हिंदू जो है, हिंदुवाता, ये मुसलमानों को, ये नॉर्दर्न इंडियन मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा मारेंगे, यूपी वगैरह के इस इलाके में। पाकिस्तान उनकी हिफाजत के लिए दूसरी जंग करेगा। जैसे कायदे आज़म अलैहि रहमान ने कहा था कि अगर इंडियन मुस्लिम माइनॉरिटी को तकलीफ़ पहुंची तो पाकिस्तान जंग करने का हक रखता है। एक बात अगर और इजाज़त दें, वो ये है कि
ایٹم بم جو ہے یہ ہماری ویسٹرن ریجیکشن کا نام ہے. دولت ریجیکٹ کی یوم تکبیر رکھا. ٹھیک. اب جو بات تھی کہ یہ بنا کیسے, میں اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. آدھے منٹ. اور ہاں جی, وہ یہ ہے کہ ایک ٹیکنیکل ڈائریکٹر جو تھے انور علی صاحب, انہوں نے خود مجھے سنایا کہ ایک پرزہ ہم بناتے تھے, اگر ایک دفعہ ناکام ہوتا تھا دوسری دفعہ کامیاب ہو جاتا تھا. ایک پرزہ ہم نے 6 دفعہ بنایا, نہیں بنا. کہتے اسی اداسی کی کیفیت میں ظہر کی نماز پڑھنے گیا ہوں کو اٹھا, یعنی مسجد میں, اور وہاں جیتی جاگتی آنکھوں سے مجھے ایک منظر دکھایا گیا کہ اس پرزے کو فلاں جگہ فٹ کرو, اس کو فلاں جگہ فٹ کرو, اس کو فلاں جگہ فٹ کرو, اور میں نے جا کے وہ کام کیا اور وہ اسی طرح بن گیا. یہ ہے تائید ایزی, یہ اسپرچل ڈائمینشن. ایبسلیوٹلی. جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ العلم ہے تو یہ مدینۃ العلم کا فیض ہے نا. یہ نیوکلیئر فزکس بھی اس علم کے درجے سے باہر نہیں ہے. بھائی دیکھیں محمد علی پاکستان بنانے والا, بالکل محمد علی فاطمہ جنا وہ بھی نام ساتھ ہی ہے. قبلہ غازی صاحب, قبلہ غازی صاحب, اس ساری بات کو اگر ہم کنکلوڈ کریں, اگر اس طرف جائیں, ہمیں یہ جو سارا واقعہ ہے اس سے ایک نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ایک کالر لیں جی پلیز. نہیں جلدی بتا دیں جی. السلام علیکم, ہمارے پاس وقت صرف آدھا منٹ ہے. السلام بھائی صاحب, محمد صلی اللہ علیہ کر رہا ہوں. ایک تو آج بہت مبارکباد آپ کو, مبارکباد پیش کرتا ہوں سر. آج آپ نے یوم تکبیر کے بارے میں جو پروگرام کیا بہت اچھا ہے, اور نوجوانوں کو چاہیے کہ اس پروگرام کو غور سے سنیں اور ملک کی خدمت میں مطلب حصہ ڈالیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. جی جلدی مکمل. جی قبلہ غازی صاحب, میں صرف کوئکلی یہ بات کنکلوڈ کروں گا. سب سے پہلے ہمیں اپنی ٹریڈیشن سے جڑنا ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ وقت کے طاغوتوں کو وی نیڈ ٹو سے نو ٹو دیم. اور کوئی سپر پاور نہیں ہے. سپریم پاور اللہ رب العزت کی ذات ہے. رب العزت کے ساتھ جڑیں اور رب العزت کے پروگرام کے ساتھ جڑیں اور دنیا کے جھوٹے خداؤں کو نو کہیں. اور یہی یوم تکبیر کا میسج ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں تو there are no false gods, there is only one God, that is almighty Allah. اس سے جڑیں, اور جب آپ اس سے جڑیں گے آپ اپنی ایجوکیشن میں, اپنی اکانومی میں, ہر لیول کے اوپر آپ ریولوشنز دیکھیں گے, اور اپنی صفوں سے ساری سیاسی جماعتیں اپنی صفوں سے ان لوگوں کو نکالیں جن کو نعرہ پاکستان کا اچھا نہیں لگتا, جن کو اسلام کا نام اچھا نہیں لگتا, جن کو ہماری تاریخ اچھی نہیں لگتی. یہ جو گندے انڈے ہیں یہ ہر جماعت میں ہیں, ان کو نکالیں. اور آپ ویسے قبلہ غازی صاحب, آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی میر جعفر میر صادق کو نکالیں. ان نظریاتی میر جعفروں اور میر صادقوں کو واقعی اپنی پارٹیز میں سے نکال دیں. اور پھر یہ جملہ جب آپ بولیں گے تو بڑا اچھا لگے گا. وہ ایسے لوگ جو نظریے پاکستان کے خلاف ہیں, ایسی لیجسلیشن کے خلاف ہیں جو اسلام کے خلاف ہے, تو وہ لوگ آپ کی اگر پارٹیز میں ہیں تو میں کیسے پھر مانوں کہ بھئی یہ ریاست مدینہ یا سرکار دو عالم علیہ السلام کی ریفلیکشن ہے. ان لوگوں کو نکال بار کریں اپنی پارٹیز کے اندر سے. جی چائنا سے گھبرائیں نہیں, اگلے 50 سال میں بلک میں مسلمز ہوں گے وہاں پر. اللہ خیر کرے. بہت شکریہ آپ چاروں مہمانوں کا, بہت شکریہ. یہ تو پروگرام جو ہے یہ ہونا چاہیے تھا اصولی طور پہ 2 گھنٹے کا اسپیشل ٹرانسمیشن ہونی چاہیے. ناظرین کرام, بک آف دی ڈے جی قصص الانبیاء, امام ابن کثیر کی کتاب ہے, علامہ ابن کثیر کی, اور اس کا ترجمہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے ہمارے مفتی محمد فیض احمد اویسی صاحب بہاولپور کے بزرگ تھے, انہوں نے ترجمہ کیا. زاویہ پبلشرز دربار مارکیٹ لاہور نے اس کو جی شائع کیا ہے, زاویہ پبلشرز نے, اور یہ بڑی زبردست کتاب ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو نوجوان ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, ان سب کو یہ پڑھنی چاہیے کتاب. انبیاء کے جو واقعات ہیں یہ جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کے ایمان کو ایک خاص تازگی نصیب ہوتی ہے. ناظرین کرام, قول حکمت ہے جی سید علی مرتضیٰ شیر خدا, ارشاد فرماتے ہیں خوف کا نتیجہ غلامی جبکہ شرم کا نتیجہ محرومی ہے, اور فرصت کی گھڑیاں تیز رو بادل کی طرح گزر جاتی ہیں, لہٰذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو. انشاءاللہ ہم نے اسی پہ عمل کیا ہے. آج یہ غنیمت جانے ہم نے لمحے, یہ ساری سچی باتیں ہم نے کر دی ہیں, کسی کو اچھی لگیں کسی کو بری لگیں. ہم نے تو الحب للہ والبغض للہ پہ عمل کرنا ہے. دشمن سے حفاظت کا مجرب جی, اگر کسی دشمن ظالم اور ظلم زیادتی سے باز نہ آتا ہو تو 3 مرتبہ سورۃ الفیل اس طرح پڑھیں کہ ہر بار جب اصحاب الفیل کے کلمہ پر پہنچے تو دشمن کا تصور کریں, اور 41 دن تک یہ عمل جاری رکھے. دشمن دفع ہو جائے گا, امن و سکون راحت نصیب ہوگی. شرط یہ اول و آخر
کوئی بھی درود پاک 11 مرتبہ کم از کم ضرور پڑھیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرہ آج تو پھر ہم اور زوردار لگائیں گے، سب مل کے لگائیں گے، اور پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں، میر جعفروں، میر صادقوں، ان کی مانوی اولادوں، سب کے دل میں خنجر لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسلم دائما